बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाज़रीन, इस वक्त गज़ा और मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल को लेकर एक बहुत ही अहम गैर मामूली इजलास सऊदी अरब के शहर रियाद में जारी है और वहाँ पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी मौजूद हैं। अरब इस्लामिक समिट है ये, जिसमें ज़ाहिर सी बात है कि जो OIC है और अरब लीग है उसके सरबराहान मुमलिकत जो हैं वो इस वक्त शरीक हैं। हमने आपको बताया भी कि जो अहम मसला है वो है गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी का, उसको लेकर ये इजलास कितना अहम है, इसी पर हम आज प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। शामी साहब, सर आपको लगता है कि ये इजलास है कामयाब होगा अपने मकसद में? देखिए, तवक्को तो यही रखनी चाहिए, अगरचे मुश्किलात बहुत हैं। अब पूरा आलम इस्लाम जो है वो तो एहतजाज कर रहा है और गज़ा में जो इसराइल की बर्बरियत है और जो नस्ल कुशी की जा रही है फ़लस्तीनियों की, एक साल से ज़्यादा उस पर एहतजाज करता रहा। एक साल से ज़्यादा अर्सा हो गया, 13 महीने हो गए तकरीबन। 13 महीने हो गए और कोई उसका हाथ पकड़ने वाला नहीं है। और अमेरिका जो है वो उसके साथ खड़ा रहा है। उसने असला जो है वाफर मकदार में दिया है, डॉलर्स में, और उनकी बौछार कर दी है। तो अब यानी हालात में जो तब्दीली वाक़ हुई है कि अमेरिका का सदारती इंतखाब जो है वो जीत लिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उनके भी इसराइल से, नेतन्याहू से बड़े करीबी ताल्लुकात हैं और सभी को उनसे उम्मीदें, और उनसे भी आप उम्मीद लगाना मुश्किल है। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने जंगों के ख़िलाफ़ एक अपने नुक्ता नज़र का इज़हार किया है। कहा है यूक्रेन की जंग जो है वो भी ख़त्म कराएंगे, गज़ा की जंग भी ख़त्म कराएंगे, और जो अरबों के साथ और मुसलमानों के साथ जो वोटर्स थे अमेरिका में वो उनका राब्ता रहा है और मुसलमानों ने बड़ी तादाद में वोट सदर ट्रंप को दिए हैं। इसलिए कि जो बाइडन से तो वो नाला थे और उनकी तो जो इसराइल की हमायत है वो देख चुके थे, तो उन्होंने कहा कि अब उनको तो छोड़ के ट्रंप से उम्मीद लगानी चाहिए। तो बहरहाल अब अभी तो वो जनवरी में आएंगे। जी हाँ, 20 जनवरी को। लेकिन इसके बावजूद बहरहाल एक नफ्सियाती तौर पर तो उनकी एक हैसियत जो है वो बन गई है ना। तो अब ऐसे मौके पर जबकि अमेरिका में एक बड़ी तब्दीली हुई है तो ये इजलास हो रहा है और सऊदी अरब की दावत पर सारे जो अरब मुल्क हैं और फिर मुसलमान मुल्क हैं, हाँ जी, यानी अरब लीग में तो सारे इस्लामी ममालिक शामिल नहीं हैं, हाँ, लेकिन इस्लामी मुल्कों में तो अरब ममालिक शामिल हैं। लेकिन अरब लीग ने और इस्लामिक समिट ने मुश्तरका तौर पर ये इजलास बुलाया है और अब इससे तवक्कुआत की जा रही। बड़ाई साहब भी सर हमारे साथ हैं, मोहम्मद बिन सलमान ने भी पुरजोर तकरीर की है, तैयब उर्दवान भी पहुँचे हैं जी, उन्होंने भी बड़े पुरजोश तकरीर की है। और अब जो ईरान के सदर हैं वो शरीक तो नहीं हुए, लेकिन उन्होंने टेलीफोन किया है और पूरे यानी शिद्दत से इस इजलास के साथ यकजहती का इजहार किया है। तो अदील साहब अस्सलाम वालेकुम, रियाद में मौजूद हैं। आप बताइए कि इस इजलास से क्या तवक्कुआत लगाई जा रही हैं और क्या इक़दाम मुमकिन होगा करारदादें मंजूर करने के अलावा? शामी साहब, यूँ तो ये इजलास बिल्कुल गुज़िश्ता साल भी इसी महीने में मुनक़िद हुआ और उसके फॉलो अप में ये इजलास हो रहा है। लेकिन इस इजलास को बड़ी अहमियत इसलिए दी जा रही है, आपने बिल्कुल दुरुस्त निशानदेही की, जो अमेरिका में होने वाली जो तब्दीली है और उसके बाद जो इस वक्त जो अरब ममालिक और मुस्लिम ममालिक जो पैगाम दे रहे हैं, इसको ना दुनिया बहुत गौर से इस मरतबा इसलिए देख रही है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दुनिया भर से मीडिया आके इसको बहुत ज़्यादा कवरेज दे रहा है। आपने जो कहा कि इस इजलास में मज़म्मतों और करारदादों के अलावा क्या होगा, तो इस मरतबा इस एजेंडे में ये तजावीज़ रखी गई थी कि सफारती तौर पर भी दबाव डाला जाए इजराइल पे और इक़्तिसादी तौर पे भी डाला जाए। बहुत से ममालिक ऐसे हैं जिनकी इक़्तिसादी इंगेजमेंट्स जो हैं वो हैं, उस हवाले
حوالے سے اس فورم سے یہ پیغام دیا جائے. تو جو محمد بن سلمان نے بھی پیغام دیا, جو انہوں نے اوپننگ اسٹیٹمنٹ دی, وہ بھی بڑا واضح اور بڑے سخت الفاظ میں دیا. لیگ آف عرب اسٹیٹ کے سیکرٹری جنرل جو ہیں انہوں نے بھی بڑے ہی شاعرانہ اور سخت انداز میں بات کی. طیب اردوان جو ہیں انہوں نے تمام مسلم ممالک کو متحد ہو کر آواز اٹھانے کا کہا. تو ابھی پرائم منسٹر شہباز شریف بھی اب سے تھوڑی دیر بعد اسپیچ کرنے والے ہیں اور وہ بھی پاکستان کا موقف رکھیں گے. لیکن یہ بالکل اس وقت اس اجلاس کا ہونا ماضی کے اجلاس, ماضی کی قراردادیں اور مذمتوں سے اس کو ہٹ کے اس لیے دیکھا جا رہا ہے کہ اس وقت جو دنیا کی سپر پاور کی ترجیحات اور ان کے اعلانات, وہاں ہونے والی تبدیلیاں, اور ایسے میں مسلم ممالک کے سربراہان بیٹھ کے اب ان کو اور دنیا بھر کو پیغام دے رہے ہیں کہ اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے. تو اس مرتبہ کا جو اجلاس ہے یہ ماضی کے ساتھ اگر ہم کمپیریزن کریں تو یہ کسی حد تک مؤثر دکھتا ہے. اس کا جو ایجنڈا دیکھیں اور اس میں اجلاس میں ہونے والی گفتگو, ان کا جو انداز ہے اگر اس کو دیکھیں, جو پیغام وہ دے رہے ہیں, تو ایسا لگتا ہے کہ اس مرتبہ محض قراردادوں کی بجائے جو سفارشات جو تیار ہوں گی اس میں اقتصادی اور سفارتی سطح پر ایک امپیکٹ کریٹ ہوتا جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. اچھا عدیل, یہ بھی بتائیے گا کہ قرارداد منظور کروا کر اس پر عمل درآمد کرانے کے لیے کوئی فوکل پرسن یا نمائندہ خصوصی بھی مقرر کیے جانے کی شنید ہے؟ اچھا, اس میں جو وزرائے خارجہ ہیں نا, جو خاص طور پہ جو او آئی سی ممالک کے جو وزرائے خارجہ ہیں, ان کو اس مرتبہ انگیج کر کے کہ وہ اپنے سفارتی سطح پر دنیا بھر میں انگیجمنٹ کر کے جو ہے ان معاملات کو آگے لے کر چلیں. اور اس کے علاوہ اس اجلاس میں یہ بات ہو رہی ہے کہ اقتصادی جو تعاون کے حوالے سے جو چیزیں ہیں جو مسلم دنیا اس میں ڈال سکتی ہے, صلاحیت رکھتی ہے کہ اس طرح سے اس کو دباؤ میں لایا جا سکتا ہے اسرائیل کو کہ وہ اب یہ جارحیت کو روکے. بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ اجلاس ماضی کے اجلاس کے برعکس کسی حد تک یہ مؤثر اس لیے لگتا ہے کہ اب محمد بن سلمان نے جس طرح بات کی, اسرائیلی مظالم کی مذمت نہ صرف کی بلکہ انہوں نے تنبیہ کی کہ کس طرح اب باز رہے اسرائیل, اس کو آگے نہ بڑھائے اور اب آگے جائیں گے تو اس کے کانسیکوینسز ہیں. تو بہرحال اب یہ بات مذمتوں سے کسی حد تک آگے جاتی ہے دکھائی دے رہی ہے کہ ٹائمنگ بڑی اہم ہے. شامی صاحب نے بھی نشاندہی کی اور اس مرتبہ کا جو ٹون ہے, اس مرتبہ کا جو ان کا جو انداز ہے, اس مرتبہ کی یہ جو بیٹھک ہے, یہ قدرے مختلف دکھائی دے رہی ہے. سائیڈ لائنز پر بھی کچھ ملاقاتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں اور یہ بھی اہمیت کی حامل ہیں ظاہر شہباز شریف صاحب کے پوائنٹ آف ویو سے. سائیڈ لائن پہ سلمان صاحب بالکل ہوئی ہیں, وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی ہے. اس کے علاوہ لیگ آف عرب اسٹیٹ کے سیکرٹری جنرل کے ساتھ سائیڈ لائن پہ ملاقات ہے اور اس کے علاوہ بھی کچھ سائیڈ لائن پہ ملاقاتیں ہیں. لیکن ابھی چونکہ پرائم منسٹر نے بھی گفتگو کرنی ہے اور اس کے بعد یعنی 2 ملاقاتیں پہلے ہو چکی ہیں, ان کی گفتگو کے بعد مزید کچھ ملاقاتیں جو ہیں ان کی اسلامی ممالک کے کچھ سربراہان کے ساتھ وہ سائیڈ لائن پہ متوقع ہیں. سعودی عرب سے جو ہمارے تعلقات ہیں ان میں غیر معمولی جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے. تو یعنی کوئی توقع لگائی جا سکتی ہے کہ معاملات میں پیش رفت ہوگی اور جہاں یعنی ایم او یوز جو سائن ہو چکے ہیں ان میں کو ہم آگے بڑھ سکیں گے. شامی صاحب, جو سعودی عرب کے وزیر سرمایہ کاری کے ساتھ پرائم منسٹر کی بات چیت ہوئی ہے, انہوں نے اس بات چیت میں کہا ہے کہ ہم نے جو ابھی ریسنٹلی آپ کے ساتھ ایم او یو سائن کیے ہیں ان میں سے ہم نے 8 پر کام بھی شروع کر دیا ہے. اس سے پہلے ہوتا ہی یہ تھا کہ ہمارے ایم او یو سائن ہوتے تھے اور جو ہمارے دوست ممالک ان کا شکوہ یہ ہوتا تھا کہ ان کو آگے لے کے چلنے کے حوالے سے کچھ سیریسنس نظر نہیں آتی. تو اس مرتبہ خود پرائم منسٹر نے ان کو بتایا ہے کہ آپ نے ہمارے ساتھ ایم او یو جو سائن کیے ہیں, ہم نے اس پہ 8 سے پیش رفت بھی کر دی ہے اور اس پہ جو ان کی جو ابھی ریسنٹلی محمد بن سلمان کے ساتھ پاکستانی قیادت کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, اس کے بعد مزید بڑی ڈیولپمنٹ جو ہیں پاکستان کے ساتھ جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے, وہ مزید اقتصادی میدان میں خاص طور پہ مضبوط ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. بہت ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ عادل وڑائچ ہمارے ساتھ. تو ہمارے ساتھ تعلقات جو ہیں جو پاکستان کے قیام کے وقت سے بہت قریبی اور گہرے ہیں اور ہر مشکل وقت میں سعودی عرب اور پاکستان ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے اور سعودی عرب نے ابھی پاکستان کی جو معیشت ہے اس کو مضبوط کرنے میں بڑا کردار ادا کیا ہے. اب بھی ہمارے لاکھوں لوگ جو ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں اور وہاں سے کثیر مقدار میں زر مبادلہ کما کر بھیجتے ہیں اور پھر سعودی عرب کے ساتھ ہمارے دفاعی رشتے بھی ہیں. سیکورٹی ایک زمانے میں
تو سعودی عرب میں پاکستان کے فوجی دستے مقیم پر سعودی عرب کی جو تحفظ تھا اور دفاع تھا اس میں کردار ادا کر رہے تھے. اب بھی جو دونوں فوجیں جو ہیں ان کے درمیان بڑا گہرا رابطہ ہے, اور ٹریننگ کی جو سہولیات ہیں وہ بھی پاکستان اور سعودی عرب جو ہیں, یعنی سعودی عرب کی جو افواج ہیں ان کی ٹریننگ میں, ان کی تربیت میں پاکستانی فوج کا بڑا کردار ہے. اور آپ دیکھا آپ نے کہ جب جنرل عاصم منیر جس وقت یہاں وہ ترمیم ہو گئی اور اعلان ہوا کہ وہ 5 سال اب رہیں گے چیف آف آرمی سٹاف, تو اس کے فوراً بعد وہ سعودی عرب گئے اور ایک انتہائی اعلیٰ سطحی وفد کے ساتھ, اور ان کا استقبال محمد بن سلمان نے جس طریقے سے کیا کراؤن پرنس سے, وہ انپریسیڈنٹڈ تھا. یہ پروٹوکول جو ہے اس سے اوپر کی بات تھی کہ اور ایک بڑی یعنی سعودی عرب کے جتنے دفاعی ذمہ دار ہیں اور اہم شخصیات ہیں وہ ساری وہاں موجود تھیں, اور پاکستان کے اور سعودی عرب کے درمیان گہرے رشتوں کی نشاندہی کر رہی تھی. تو اب لگتا یہ ہے کہ سعودی عرب اور پاکستان کے درمیان جو اقتصادی معاونت ہے وہ بھی بہت گہری ہوگی, اور پاکستان جو ہے سعودی عرب مل کر دفاعی محاذ پر بھی اور اقتصادی محاذ پر بھی بہت تیزی سے قدم آگے بڑھا سکیں گے. بہرحال اب جو حالات بدلے ہیں اور روس کے ساتھ بھی ٹرمپ کا رابطہ ہو رہا ہے, اس کی تردید آئی ہے سر کریملن سے, ویسے تو خبر آئی ہے, لیکن اب براہ راست بات نہ بھی ہو تو کچھ نہ کچھ یعنی اشارے کنائے تو ضرور ہوئے ہیں, اور کچھ نہ کچھ بالواسطہ رابطے ہوئے ہیں, کیونکہ یعنی توقع یہ ہو سکتی ہے کہ یورپ جو ہے اس کو بھی نجات مل جائے یوکرین کی جنگ سے, اور اس طریقے سے جو غزہ ہے اس میں بھی کوئی تبدیلی آ جائے. بہرحال ہمیں انتظار کرنا پڑے گا. اب عالم اسلام جو ہے وہ اس کو امریکہ پر بھی ایک اپنا دباؤ بڑھانا چاہیے تھا, صرف اسرائیل پر دباؤ بڑھانے سے بات نہیں بنے گی. یعنی تمام اب یہ صدر ٹرمپ جو ہیں ان کا انتظار کر لینا چاہیے کہ جب وہ ٹیک اوور کر لیں, یا اس سے پہلے بھی ان سے رابطے کرنے چاہیے, کیونکہ آپ کوئی جو بھی تھوڑی بہت امید لگا سکتے ہیں آپ ان سے لگا سکتے ہیں. سر اقوام متحدہ اسرائیل کے خلاف جو ہے وہ کوئی کارروائی نہیں کر سکا, اور ایسے میں جب نیتن یاہو جو ہیں وہ حزب اللہ پر وہ جو پیجر حملے ہوئے اور نصر اللہ انہوں کا جو پیجر حملے تو وہ ہم نے کرائے ہیں اپنی کابینہ میں, انہوں نے اس بات کا یعنی وہاں کیا کہنا چاہیے اعتراف کیا, بتایا اعتراف کر لیا. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یعنی گویا دہشت گردی کا اعتراف کر لیا نا, مان لیا کہ ہم نے یہ حرکت کی ہے جو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہے, سفارتی آداب کی خلاف ورزی ہے, اور جو یعنی اس کو آپ کسی طریقے سے ڈیفینڈ نہیں کر سکتے کہ کسی ملک میں جا کے اتنی بڑی ایک دہشت گردی کی کارروائی آپ کریں. تو بہرحال تو ایسے میں سر پھر یہ جو جنگی جرائم کا کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیل کو مرتکب قرار دے کے اس کو ذمہ دار ٹھہرانے کے لیے, تو بات کی بات ہے پہلے تو یہ قانونی جنگ بندی ہو. اچھا فوری پہلے جنگ بندی جو ہے وہ مقصود ہے, پھر بات چیت مقصود ہے. اب بات چیت جو ہوگی, اب دیکھیے اس وقت تو عالم عرب جو ہے اور وہ اس بات پر ان کا تو ایک اتفاق ہے کہ 2 ریاستی حل ہونا چاہیے. فلسطین کی ریاست بھی قائم ہو اور اسرائیل بھی اپنی حدود میں جو اس کی حدود اقوام متحدہ نے متعین کی ہیں ان میں واپس چلا جائے. تو یہ اگرچہ کہ اس کے خلاف بھی نقطہ نظر موجود ہے, حماس بھی سمجھتی ہے کہ ہم ایک ہی ریاست کو اس کی وہ بات کرتے ہیں, اسرائیل کو اس طریقے سے تسلیم کرنے کو تیار نہیں. عالم اسلام میں بھی بہت سے ایسے گروپ موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم 2 ریاستی حل نہیں, ایک ہی ریاستی حل ہونا چاہیے. لیکن بحیثیت مجموعی یعنی عالم اسلام میں بھی اور اقوام متحدہ میں بھی اور خود امریکہ کی جو پالیسی ہے اس میں بھی وہ یہ اس بات پر ہے کہ 2 ریاستیں قائم کی جائیں جو اپنے اپنے علاقوں میں رہیں, اور وہ علاقے وہی ہوں جو کہ اقوام متحدہ نے طے کیے تھے. اگرچہ اب یہ بھی اپ ہل ٹاسک ہے لیکن اسی کی طرف بڑھتی نظر آتی ہے دنیا. تو ایک دفعہ جنگ بندی ہو جائے اور جو یرغمالی ہیں واپس ہو جائیں, اور جو غزہ کی کچھ تعمیر نو کی کوئی صورت نکلے جس میں کئی سال کہنے کے لگیں گے, اس کے ساتھ پھر
اس کے وسائل بھی فراہم کرنے ہوں گے اور کئی سال بھی لگیں گے، لیکن پھر بات چیت کا آغاز بھی کرنا ہوگا کہ فلسطین جو ہے وہ اپنے جغرافیے میں ایک اپنی پوری خود مختاری کے ساتھ سکے۔ ٹھیک ہے، بس یہ بھی کہا جا رہا ہے سر کہ فلسطین کو فل ممبر کے طور پر بھی یو این میں شامل کرنے پہ اس اجلاس میں زور دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کہ وہ تو اب دیکھیں نا، وہ تو اگر سیکورٹی کونسل میں اگر امریکہ ویٹو کر دے تو بات وہیں کی وہیں ہے۔ تو اس وقت تو جب بھی کوئی اسرائیل کے خلاف بات ہوتی ہے، کوئی کارروائی ہوتی ہے، تو اس کو امریکہ ویٹو کر دیتا ہے۔ تو جب ویٹو کر دیا جائے تو پھر تو کوئی اقدام ہو ہی نہیں سکتا، نہ کوئی کارروائی ہو سکتی ہے۔ جس طرح ایک زمانے میں جو مسئلہ کشمیر تھا، اس کے بارے میں جو ہر قرارداد پیش ہوتی تھی تو سوویت یونین اسے ویٹو کر دیتا، صحیح، اور وہ معاملہ وہیں کا وہیں رہ جاتا تھا۔ حالانکہ اس وقت امریکہ بھی اور برطانیہ بھی اور دوسری عالمی طاقتیں بھی وہ چاہتی تھی کہ اس میں پیش رفت ہو، لیکن عملاً ممکن نہیں ہوتا تھا۔ سوویت یونین کا ویٹو جو تھا وہ دیوار بن جاتا، اور آج جو امریکہ کا ویٹو ہے اس نے اسرائیل کو تحفظ دیا ہوا ہے، تو وہ امریکہ کے ساتھ نیگوشیٹ کر کے اس پر دباؤ بڑھا کے، اور ٹرمپ کی جو اپنی ایک طبیعت ہے اور مزاج ہے اس سے فائدہ اٹھا کے آپ کو ایسی صورت کرنی پڑے گی کہ وہ ویٹو کی دیوار جو ہے وہ ہٹ جائے، اور اقوام متحدہ کی جو سیکورٹی کونسل ہے اس کی رسائی ہو سکے اسرائیل تک، اور وہ اپنی ریزولوشنز پاس بھی کر سکے متفقہ طور پر اور اس کو منوا بھی سکے۔ تو بہرحال ہم اس سے دعا ہی کر سکتے ہیں، کوئی یہ تو جنگ کا اعلان تو ہو نہیں سکتا۔ اب یہ تو نہیں نا کہ مسلمان ملک کٹے ہوئے ہیں تو جنگ کا اعلان کر دیں۔ تو اس کے علاوہ جو ڈپلومیٹک محاذ پر جو ممکن ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے، اور وہی کیا جا سکے گا اور وہی کرنا پڑے گا اور وہی کرنا بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے سر، آگے بڑھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ویٹو پاور ہے وہ ICC میں بھارت کو بھی حاصل ہے، اور چیمپئنز ٹرافی جو ہے وہ اگلے مہینے پاکستان میں ہونے جا رہی ہے، اگلے سال، اور اس میں پاکستان بھرپور تیاری کر رہا ہے سر۔ پاکستان انہوں نے کہا ہم نہیں آئیں گے، ہاں جی، ہم کسی اور جگہ کھیل لیں گے۔ وہ ہائیبریڈ ماڈل کی جو ہے نا، یعنی کہ وہ بات کرتے ہیں دبئی میں کہیں اور ایسا کوئی بندوبست کر لیں۔ ہاں جی، اب کوشش تو سر یہی کی جا رہی ہے کہ محسن نقوی صاحب تو کہتے ہیں جی کہ نہیں، اگر انڈیا جو ہے وہ نہیں آئے گا تو ہم بھی اس کے ساتھ نہیں کھیلیں گے، جو ہو سو ہو۔ ہم سر ایکسپرٹ سے بھی بات کریں گے اس پہ کہ پاسبلٹی کیا ہے، کیونکہ پاکستان ظاہر ہے ایک مطلب یعنی اچھا اماؤنٹ خرچ کر کے اپنے اسٹیڈیمز رینوویٹ کر رہا ہے، کراچی، لاہور، ٹھیک ہے نا، یہاں کے اسٹیڈیمز بنائے جا رہے ہیں، اب وہاں پر میچز ہونے ہیں، لیکن بھارت اگر نہیں آتا تو براڈ کاسٹرز کا بھی بہت بڑا اس پہ جو ہے نا وہ کہا جاتا ہے کہ نقصان ہے، کیونکہ براڈ کاسٹرز ظاہر ہے وہ تو کیونکہ جو آگے کے تماشائیوں کو جو بھارت اور پاکستان کے درمیان میچ جو ہیں وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، سب سے زیادہ دیکھے ان کی جاتے جو ہیں، ویورشپ ہوتی ہے اور اس سے پھر آمدن جنریٹ ہوتی ہے، وہ تو سب دھری کی دھری رہ جائے گی اور پھیکا، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ یعنی بغیر نمک کے سالن پکا لیں گے آپ، وہ بے مزہ سا پھیکا پکوان ہوگا۔ اب دیکھیں پاکستان اور بھارت کے تعلقات جو ہیں ان میں تو کوئی بات اب یقین سے نہیں کہہ سکتے۔ اچھا، آپ بہت اچھے جا رہے ہوتے ہیں ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کے، اور اچانک لڑائی شروع ہو جاتی ہے، اچانک کوئی ایسی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے کہ موڈ جو ہے بدل جاتے ہیں اور تیور بدل جاتے ہیں۔ اور ابھی آپ دیکھیے کہ بھارتی وزیر خارجہ آئے تھے، جی ہاں، جے شنکر صاحب، سر وہ اسحاق ڈار صاحب کے ساتھ جب بیٹھے تو اس وقت یہی مطلب رپورٹ ہوا یا چمہ گوئیاں ہوئیں کہ جی کچھ کرکٹ کے اوپر بات ہوئی ہے، نہیں کھانا کھایا اکٹھے، انہوں نے بات چیت کی، بڑے اچھے ماحول میں رخصت ہوئے اور انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا۔ تو توقع یہ تھی کہ اب برف پگھلی ہے اور تعلقات بہتر ہوتے چلے جائیں گے، لیکن اب معلوم ہے ٹیم کہتی ہے ہم نہیں آئیں گے۔ اب ہو سکتا ہے کوئی مرحلہ ایسا آ جائے کہ وہ یہ نظر ثانی کر لیں، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سر یہ جو نومبر میں باکو میں ہو رہی ہے COP29، وہاں پہ امکانات ہیں کہ شاید نریندر مودی صاحب سے، شہباز شریف صاحب سے ملاقات، ہاں تو بٹ یو نیور نو کہ شاید کوئی، یہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ پاکستان اور بھارت جو ہے ان کے معاملات ایسے ہی ہیں۔ ایک زمانے میں ایسا تھا کہ معلوم ہوتا تھا کہ بالکل جو سرحدیں کھل جائیں گی اور ہم آزادانہ آنے جانے لگیں گے، ویزا فری رجیم ہوگا اور ہم یہاں پاسپورٹ دکھا کے جا سکیں گے۔ اور ہمارا تو دیکھیے کہ مشرقی پنجاب میں تو ہماری تو جناب حضرت ہمارے جد امجد وہاں دفن ہے، حضرت شیخ عبدالنبی شامی، تو ان کا مزار جو ہے وہاں بھی ہم نہیں جا سکے، تو لیکن وہ حسرت رہ گئی
اور انڈیا اور پاکستان پھر ایسے ملک ہیں جہاں شہروں کا ویزا ملتا ہے. ہاں جی, آپ کو پھر بتانا پڑتا ہے اگر آپ کو ہر شہر میں جانے کے لیے ویزا لینا پڑتا ہے. صحیح. جب جنرل پرویز مشرف گئے تھے اور وہاں ان کا جو ان کے ساتھ جو جرنلسٹ میں بھی شامل تھا, صحیح, تو ہم نے وہاں جا کے دوستوں نے کہا کہ ہم اجمیر ہو کے آتے ہیں, تو ہم نے اپنی گاڑی پہ سیٹیں بک کرا لی اچھا, اجمیر جانے کے لیے. جب ہم کو بیٹھے تو جو ان کے ایک اطلاعات کے محکمے کے ایک افسر تھے, ان سے ہم نے کہا, انہوں نے پوچھا, ہم نے ذکر کیا کہ بھئی ہم تو کل جا رہے ہیں اجمیر, تو انہوں نے کہا آپ نے اجازت لے لی ہے, ویزا لے لیا ہے؟ اچھا. ہم نے کہا نہیں وہ تو نہیں لیا. کہ اس کی کیا؟ انہوں نے کہا آپ ویزا لے لیں. ہم نے کہا اچھا چلیے ہمارا ویزا لگوا دیں فٹافٹ, جیسے ہم یہاں کرتے ہیں. اچھا. محکمہ اطلاعات فیسیلیٹیٹ کر دیتے. انہوں نے کہا نہیں جناب ہم یہ کام نہیں کر سکتے. اچھا, آپ کو تو وہی پراپر چینل سے, کنٹری آف اوریجن سے ویزا لگوانا پڑے گا. نہیں ویسے بھی یہاں اگر اجازت لینی ہے تو یہ نہیں ہے کہ ہم فٹافٹ ٹھپا لگا دیں, تو اس میں وقت لگے گا. تو ہم نہیں جا سکے, اجمیر نہیں جا سکے اور واپس آ گئے. تو اب یہ جو دو ملک ہیں, کرکٹ ڈپلومیسی تو ہوئی ہے نا, جیسے آپ نے ابھی مشرف صاحب کا ذکر کیا, پھر ضیاء الحق صاحب بھی غالباً یعنی کہ ضیاء الحق تو دیکھیں نا اس وقت, کیونکہ راجیو گاندھی جو تھے انڈیا کچھ نقل و حرکت کر رہا تھا سرحدوں پہ, تو ان کو انہوں نے پیغام دینا تھا, کو ملاقات کرنی تھی ان سے. اب ان کا ہمارے ہیں کرکٹ دیکھنے کے لیے, اور وہ کرکٹ دیکھنے کے لیے پہنچ گئے. ہندوستان کیا کرتا, مرتا کیا نہ کرتا, ان کا استقبال کرنا پڑا. اور پھر راجیو گاندھی کو انہوں نے وہ پیغام بھی دے دیا جو دینا چاہتے تھے. اچھا. تو پر اب پاکستان اور ہندوستان کے معاملات جو ہیں وہ بگڑتے بگڑتے سنور جاتے ہیں, سنورتے سنورتے بگڑ جاتے ہیں. تو کاش ہمیں عقل آئے ہندوستان کو بھی, لیکن جو ابھی یہ پاکستان کا جو سٹانس ہے کہ جی اگر نہیں آتا بھارت تو پھر ہم بھی آئی سی سی کے کسی ایونٹ میں نہیں کھیلیں گے, اور اس کی جو اگزامپل وہ دے رہے ہیں وہ یہ دے رہے ہیں کہ جی 1996 کا جو ورلڈ کپ ہوا تھا اس میں آسٹریلیا اور ویسٹ انڈیز نے آنے سے انکار کر دیا تھا شری لنکا, کیونکہ آپ کو یاد ہوگا اس وقت دہشت گردی کے بڑے مسئلے تھے اور 1 مہینے پہلے ہی پرابلم ہوئی تھی. تو اب جو ہے وہ یہ مثالیں دے کر, اور 2000 کی جس پہ نیوزی لینڈ جو ہے وہ نہیں گیا تھا, کینیا اور زمبابوے, تو کیا آپشن ہے؟ ذرا مرزا اقبال بھی صاحب ہمارے ساتھ سر موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم اقبال بھائی. وعلیکم السلام سلمان, السلام علیکم شامی صاحب. وعلیکم السلام. پاکستان میں دم ہے. اب آپ کوئی دکھائیں نا, کوئی روشنی دکھائیں, کیا کرنا چاہیے, کیسے آگے بڑھنا چاہیے, یا کیسے لڑنا چاہیے, کیسے سنورنا چاہیے, کیسے بگڑنا چاہیے. جی شامی صاحب, اس وقت پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی صاحب موجودہ حکومت کے طاقتور ترین وزیر ہیں, وزیر داخلہ بھی ہیں, پی سی بی کے چیئرمین بھی ہیں, اور ان سے زیادہ حکومت کے اور کون قریب جا سکتا ہے. رانا ثناء اللہ تو ماضی میں کہہ چکے ہیں کہ وہ چاہیں تو وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں, لیکن محسن نقوی صاحب کو اب حکومت سے بات کرنا ہوگی اور حکومت کو ایک واضح سٹینڈ لینا پڑے گا, ورنہ اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. بہت ہو چکی اس میں کچھ تھوڑی سی پاکستان کرکٹ بورڈ کی بھی کوتاہی ہے. وہ جو منیر نیازی نے کہا ہے کہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں ہر کام کرنے میں, تو وہ دیر پاکستان کرکٹ بورڈ نے بھی کی. اچھا. اسٹیڈیم بنانے میں, اور پھر آئی سی سی کو یہ جو رکن ممالک ہیں انہیں کنونس کرنے میں ہم نے دیر کی ہے. جو آئی سی سی کی میٹنگ ہوتی تھی ہم فورسی کر رہے تھے کہ بھارت ہمیشہ آخری لمحے پر ہمیں ڈچ کرے گا, تو ہمیں پہلے سے لابنگ کرنی چاہیے تھی. ہم نے کوئی لابنگ نہیں کی, معاف کیجیے گا, جس کی وجہ سے. جی آپ کے خیال میں جو اسٹیڈیم ہے وہ دیر سے بنانا شروع کیے ہیں, یہ بھی ایک وجہ ہو سکتا؟ دیکھیں شامی صاحب, اسٹیڈیم کا تو وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 دسمبر تک 31 دسمبر تک مکمل ہو جائیں گے, 10 دن اور وہ کہہ رہے ہیں لے لیں, لیکن 19 فروری سے ہے نا ٹورنامنٹ. اسٹیڈیم کا معاملہ نہیں ہے, معاملہ بھارت کی ہر دھرمی کا ہے شامی صاحب, جو آپ کو بالکل تنہا کرنا چاہتا ہے. اب یہ کیا سٹینڈ لیتے ہیں؟ اس نے جو آئی سی سی کو جو آپشن ملے ہیں, جو مجھے پتا چلا ہے, یا تو ہائیبریڈ ماڈل ہو یا پھر پاکستان سے پورے کا پورا ٹورنامنٹ کہیں اور کرایا جائے اور پاکستان کو ہوسٹنگ رائٹس کی مد میں جو بھی پیسے وہ دیے جائیں. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ نہیں چاہ رہا. ہاں خرید لیں, لیکن خریدیں گے نہیں, ہم بکیں گے نہیں انشاءاللہ تعالی. اگر پاکستان جو ہے وہ کہتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ نہیں آتے تو نہ آئے, ہم بھی آپ سے نہیں کھیلیں گے, پھر کیا ہوگا؟ پھر پاکستان کا کتنا فائدہ ہوگا, 96 میں جیسے نقصان ہوگا براڈ کاسٹرز کو. شامی صاحب, سلمان, جو میچ ہوا تھا پاکستان کا انڈیا کے ساتھ, 1.639 بلین لوگوں نے اس کو دیکھا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی اس کی ویورشپ تھی اور کتنا
बड़ा फाइनेंशियल एस्पेक्ट था कि इतना माली फायदा हुआ। तो पाकिस्तान और भारत का अगर मैच नहीं होगा तो क्रिकेट तो बेमजा हो जाएगी। एशेज से भी ज्यादा पाकिस्तान भारत के मैच की वैल्यू है, और पाकिस्तान इस वक्त एक स्टैंड ले और बोले कि जी हम तो नहीं खेलेंगे, अगर आप नहीं खेल रहे तो हम भी नहीं खेलेंगे, वो अपनी हुकूमत पे डाल रहे हैं। अब हमें अपनी हुकूमत से रुजू करना है। हमारी हुकूमत पिछले साल बिलावल भुट्टो जरदारी वजीर खारजा थे, उन्होंने इजाजत दे दी थी हुकूमत से बात करके कि जाकर आप 2023 का वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन अब क्या वही बात दोहराई जाएगी? क्या हम उनके आगे घुटने टेक देंगे? मेरे ख्याल में अब वक्त आ गया है। आखिर कब तक हम मसलहत पसंदी से काम लेते रहेंगे? अब आंखों में आंखें डालकर बात करें। ये जज्बाती गुफ्तगू कर रहे हैं, इसका हमें फायदा क्या होगा और नुकसान क्या होगा? फ्यूचर टूर प्रोग्राम की अगर बात करें, जो हम इसका हमें एक तो डट के खड़े हो जाएं, घुटने ना टेके। शामी साहब, इसका जो फाइनेंशियल लॉसेस होंगे वो आईसीसी के होंगे, और आईसीसी हर साल तकरीबन 650 मिलियन रुपीस अपने रुकन ममालिक में तकसीम करता है। तो अगर आईसीसी को माली नुकसान होगा तो रुकन ममालिक के पैसे भी कटेंगे। भारत को 35% शेयर मिलता है जो पूरी आमदनी है साल की, तो वो अगर इस पे पाकिस्तान जाए कि हम नहीं खेल ले तो फाइनेंशियली हमें नुकसान तो होगा, लेकिन हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। और पाकिस्तान जो ये कह रहा है कि हम फिर कभी नहीं खेलेंगे इंडिया के साथ, आईसीसी का कोई भी इवेंट नहीं खेलेंगे। जी अभी तो पाकिस्तान, ये जज्बाती बात है कि हो सकता है आइंदा बर्फ पिघले, कुछ ना कुछ आईसीसी जो करे, लेकिन आईसीसी एक शुतरे बेमुहार है जिसका कोई वाली वारिस नहीं है। भारत उसको कंट्रोल करता है, सर्कस का शेर है आईसीसी। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है, क्योंकि एफटीपी जो है वो सब साइन कर देते हैं ना, बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, उसको साइन किया जाता है, तो क्या उसको कोई आलमी अदालत में भी ले जा सकता है पाकिस्तान इस सिलसिले में या नहीं? नहीं, बजाय तो मुश्किल न रहता है। स्पोर्ट्स मेजोर एक जिसमें कि नागहानी आफत हो या फिर कोई आपके पास कोई रीजन हो, जेन्युइन वैलिड रीजन हो, तो उस सूरत में आप बायकॉट कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई जेन्युइन रीजन नहीं है तो फिर कैसे आप जाएंगे? आप ये भारत तो ये रीजन दे रहा है कि जी दहशतगर्दी हो रही है, इस वजह से हम नहीं जा रहे, हमारी सिक्योरिटी नहीं है टीम की। लेकिन तहरीरी तौर पे तो कुछ नहीं कहा, वो तो देना पड़ेगा भारत को लिख के, इसका मतलब है अब उन्होंने आईसीसी को सलमान भेज दिया है, आईसीसी ने अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कन्वे कर दिया और पीसीबी अब हुकूमत के साथ बात कर रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल। आलमी अदालत की बात की आपने, इसका क्या ताल्लुक है? सर ये हो रहा था रिपोर्ट के, नहीं सर की बातें करते हैं, बेतुकी नहीं, रिपोर्ट होती है ना चीजें, तो ये रिपोर्ट हुआ है। आलम इस्लाम यानी ये जो क्रिकेट है, आज तक कोई मुकदमा गया है उसमें इंटरनेशनल कोर्ट में? नहीं सर, होता है, ले जा सकते हैं, तो वो अब वो ना लेके जाए या ना जा सके। और वहां से क्या फैसला होना है? वहां से तो इसराइल के खिलाफ फैसला हो चुका है। उसके बाद क्या हुआ? चलें एक ब्रेक लेते हैं सर, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक। शामी साहब, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी से नबरदाज़मा है और कोशिशें भरपूर जारी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कुछ तंजीमें हैं जो कि मुसलसल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रही हैं। BLA की तरफ से कार्रवाई की गई थी हफ्ते के रोज़, दहशतगर्द यानी ख़ुदकुश हमला किया गया, उसमें 26 अफराद जो हैं वो जाँ बाग हुए। फिर उसके बाद आज सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है कराची में। हाँ जी, तो वो ज़िया लंजार साहब ने डिटेल बताई है। उन्होंने कहा जी मास्टर माइंड को गिरफ्तार कर लिया, वो जो 6 अक्टूबर को कराची एयरपोर्ट पर चीनी जो इंजीनियर थे, हाँ जी, एयरपोर्ट पे जो हमला हुआ था। तो ये तंजीमें जो हैं सर इस वक्त भरपूर यानी कि इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। तो क्या रेजोल्यूशन पास करें या इनकी खिदमत में कोई दरख्वास्त भेजें कि हमारे ऊपर रहम करें और अपनी कार्रवाइयाँ बंद कर दें? ये तो बड़ी आहिनी हाथों से निपटना पड़ेगा ना। अब आप देखें कि आज बलूचिस्तान की जो हुकूमत है उसने 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया है और परचम सरनगू रहेगा उन लोगों, बेगुनाह लोगों की याद में जो रेलवे स्टेशन पे जिनको निशाना बनाया गया और उसकी ज़िम्मेदारी कबूल की। अब जो सिंध में जो वारदात हुई थी उसके ज़िम्मेदारों तक तो पहुंच गया है कानून का हाथ, और जो उसके फैसिलिटेटर थे और जहां से पैसे आए, जिस बैंक से मुंतकिल हुए, हब से पैसे यहाँ मुंतकिल हुए, कौन फैसिलिटेटर थे, उन सब रिक्शा ड्राइवर, खातून पकड़े गए हैं, मुलाजिम कुछ रह गए हैं। इनको कड़ी सज़ा मिले, वरना ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं इनको 2-3 दिन के अंदर अंदर दिन रात मुकदमा चला के इनको सज़ा मिलनी चाहिए, कड़ी सज़ा, और चौराहे पे लटकाया जाए, इनको फांसी पर दी जाए, और तब तो कुछ वो काम करना होगा ना।
اگر یہ پکڑ لیے گئے اور پھر مقدمہ ٹھوکا ٹھوک چلتا رہا تو پھر کیا مسئلہ ہوا؟ کمزور پروسیکیوشن. اور یہاں آپ دیکھیے جو بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. بلوچستان میں یہ جو BLA ہے یہ کیا کر کے رہے ہیں؟ یہ جو نہتے لوگ ہیں، عام شہری ہیں، بچے ہیں، عورتیں ہیں اور یعنی جوان ہیں، ان کو نشانہ بنا رہے ہیں. وہ جو بالکل بیچارے کوئی ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہے، کوئی یا مزدوری کر رہے ہیں جو لوگ، کوئی مزدوری کر رہا ہے، کوئی بس میں جا رہا ہے، تو کیا ان کا یعنی کیا ان کی اخلاقیات ہیں؟ اس طریقے سے یعنی آپ اپنے وجود کو منوائیں گے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں جب یہ واقعات ہوتے ہیں ہمارے، میں ٹی وی چینلز پہ دیکھتا ہوں ہمارے بڑے بڑے بھائی بند جو ہیں، بڑے نامور دانشور اور اینکر، وہ بے سروپا گفتگو شروع کر دیتے. مذاکرات ہونے چاہیے، بات چیت ہونی چاہیے. کس سے ہونی چاہیے؟ ان دہشت گردوں سے کیا مذاکرات؟ دہشت گرد ہونی چاہیے. بھائی کیا ان کا ایجنڈا کیا ہے؟ مذاکرات کیا چاہتے کیا یہ چاہتے ہیں ملک ان کی خدمت میں پیش کر دیا جائے. اس طریقے سے دنیا میں جو مسائل ہوتے ہیں وہ ان کے حل کے لیے کچھ جد و جہد ہوتی ہے، لوگوں سے رابطہ ہوتا ہے. اور آپ اپنا پاکستان ایک میں ڈیموکریٹک پروسیس چل رہا ہے، آپ اس میں سامنے آئیں، اپنے مطالبات لوگوں کے سامنے پیش کریں، لوگوں کی تائید حاصل کریں. یہ نہتے شہریوں کو اور یعنی بالکل بیچارے جو ہیں یعنی سڑکوں پہ پڑے ہوئے اور بسوں میں بیٹھے ہوئے اور ریلوے اسٹیشن پہ ان کو نشانہ بناتے، اس سے زیادہ بزدلی کیا ہو سکتی؟ تو حکومت کو چاہیے کہ جو ہمارے وزیر داخلہ نے تو فرمایا تھا نا کہ ایک SHO کی مار ہیں یہ. جی ہاں. تو اب چاہیے حکومت کو چاہیے کہ اپنی جو انٹیلیجنس ہے اس کو اسٹرینگتھن کرے، ان لوگوں تک ان کا تعاقب کرے، ان کی سرکوبی کرے. اور جہاں تک جو ایک ان کے نمائندے ہیں، سیاسی جماعتیں ہیں، ان سب کے ساتھ بیٹھے بات چیت کرے، دیکھے کیا مل کے کیا کام کرنا چاہیے، کیا اقدام کرنا چاہیے. وہ گوادر میں بھی ہمارے وہ ہدایت الرحمان صاحب ہیں نا، وہ تو MP بن چکے ہیں، وہ بھی اپنی جگہ شور مچاتے رہتے ہیں، ہماری کوئی بات نہیں سنتا. دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں. تو کیسے اب بگٹی صاحب وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں، کیوں ان کی بات نہیں سن رہے، کیوں ان لوگوں سے رابطے نہیں ہو رہے؟ ان سے رابطے ہونے چاہیے. اور اس پہ تو ہم یہ ان کو کوئی پلیٹ میں رکھ کے تو ہم اپنا آپ سر ان کی خدمت میں پیش نہیں کر سکتے کہ لیجیے جناب یہ اس کو توڑ ڈالیے. تو ہمیں تو کوئی جرت کے ساتھ اکراس دا بورڈ یعنی کہ ان کے خلاف کارروائی کرنی پڑے گی. اور یہ جو اس کا کوئی نہ جواز ہے اور نہ اس کی اجازت دی جا سکتی ہے. اب یہ چیلنج ہے پاکستانی ریاست کے لیے، ہمارے اداروں کے لیے، انہیں یہ چیلنج قبول کرنا چاہیے. اور پھر جو ہماری پولیس ہے، ہماری FC ہے، اس کو بھی اسٹرینگتھن کرنا چاہیے. یہ انٹیلیجنس جو ہے ہماری وہ کارگر ہوگی اور تو پھر ہم ان لوگوں کی سرکوبی کر سکیں گے. ویسے بھی اب آپ دیکھیے یہ جو وارداتیں ہوتی ہیں، ہمیں کیا معلوم کتنی وارداتیں وہ ہیں جو ہو نہیں پاتی. ہاں جی. جن تک IBO کے تحت جنہیں بالکل روک لیا جاتا ہے، جن کو روک لیا جاتا ہے، بر وقت کارروائی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اس لیے اب یہ جو معاملہ ہے برحال ہم اس کے ساتھ ہمارے جو بے گناہ شہری ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی مغفرت کرے، ان کے لواحقین کو صبر جمیل دے. اور پوری پاکستانی قوم جو ہے اس کو پرعزم ہونا چاہیے. اور جو ہماری مختلف سیاسی جماعتیں ہیں ان سے رابطہ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ہمارے حکومتی زوما، اور یہ ان معاملات پہ غور کریں. اور یہ کسی کو اگر یہ شکایت ہے کہ ہماری بات سنی نہیں جا رہی، اب وہ ہدایت الرحمان صاحب کہہ رہے تھے جناب سیکورٹی پہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، ہماری بات نہیں سنی جا رہی، ہمارے تجاویز نہیں لی جا رہی. کیوں نہیں لی جا رہی؟ لینی چاہیے. آن بورڈ لیں ان کو بھی، آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے سر. بس بریک میں ہم نے جانا ہے، 2 منٹ رہ گئے ہیں سر. ایک یعنی کہ جلسہ ہوا ثوابی میں، اس سے کہا جا رہا تھا کہ جی وہاں سے کوئی اعلانات ہوں گے. گنڈا پور صاحب. ہاں جی، گنڈا پور صاحب نے. تو PTI کے سارے لوگ موجود تھے. اب وہ کہتے ہیں کہ ہم اعلان کرنے والے ہیں، تاریخ دینے والے ہیں. PTI کے چیئرمین جو ہیں وہ تاریخ دیں گے اور پھر سب قافلے چل پڑیں گے، لوگ سڑکوں پہ نکل آئیں گے، ان کو رہا کرا کے دم لیں گے. ہاں اگر تو سڑکوں پہ بھاری تعداد میں لوگ نکل آئیں اور پورا کراچی سے لے کے اور اسلام آباد تک اور پشاور سے لے کے کوئٹہ تک سڑکیں بھر جائیں تو پھر تو انقلاب آ جائے گا. اچھا. پھر تو جناب ہاتھ باندھ کے ان کو چھوڑنا پڑے گا.
بانی پی ٹی آئی کو، بانی پی ٹی آئی کو اگر ایسا انقلاب لا سکتے ہیں اور اس طرح سڑکیں عوام سے بھر سکتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے کہ ان کے سامنے پھر آپ کو سر وہ تو پھر ایک دفعہ وہی بات ہو رہی ہے دھاوا بولنے کی بات ہو رہی ہے نا کہ ہم تو اسلام آباد آئیں گے اور وہاں پہ نہیں، اسلام آباد کیوں آئیں گے؟ ان کو چاہیے ہر شخص اپنی اپنی جگہ نکل آئے اور سڑکیں بھر دیں، سمندر بنا دیں پاک، ایک سمندر لوگوں کا نکل آئے، جیسے خمینی انقلاب آیا تھا ویسے انقلاب آیا تھا نا، کیسے آیا تھا؟ سڑکوں پہ لوگ نکلے تھے نا، سڑکیں بھر دی تھیں۔ اب یہ اب 10,000 لوگ 20,000 لوگ اکٹھے کر لیں اور کوئی صوبے بھر سے کوئی ملک بھر سے اور کہیں کہ جناب ہم انقلاب برپا کر دیں گے، تو ایسا نہیں ہے۔ اچھی طرح غور کر لیں، حالات پہ ناخن تدبیر سے کام لیں، یہ جذباتی باتیں جو ہیں ان کو چھوڑ دیں، اس سے مزید نقصان ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور مخالفین کو یہ بھی شک ہوتا ہے کہ کمپرومائزڈ ہیں۔ وہ تو مخالفین کہتے رہیں گے، وہ ان کو کہتے رہیں گے، وہ ان کو کہتے رہیں گے۔ کمپرومائز بھی اچھی چیز ہوتی ہے، کمپرومائز بھی کر ہی لینا چاہیے۔ چلیں سر، ہمیں بھی کمپرومائز کرنا ہے، ایک بریک لینی ہے، ذرا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔